तड़प इसलिए नहीं नज़र आती कि कुछ हमारी ईमान की भी कमज़ोरी है। हमने कलिमा तो पढ़ा है, लेकिन उसके इकरार भी किया है, लेकिन सही मानों में जो कलिमे का तकाज़ा है कि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जाए, उसी की परस्तिश की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको सबसे बेहतरीन मखलूक यानी इंसान बनाया है, और फिर उस इंसान में सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ईमान की दौलत से नवाजा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। देखिए, जब ईमान में इंसान दाखिल होता है तो उसके लिए सबसे अव्वल नंबर पर जो चीज़ लाजिम होती है, ज़रूरी है, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, तब वो आदमी, वो इंसान मुसलमान बनता है। जैसे हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होना, फिर उसके बाद नमाज पढ़ना, फिर उसके बाद रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, यानी 5 चीज़ें फ़र्ज हैं, जिसमें अव्वल नंबर पे कलिमा है। अभी दूसरे नंबर पे जो है वो नमाज की बारी आती है। देखिए, कलमा तो हर एक पढ़ते हैं और पढ़े भी हैं, और पढ़कर यानी उस कलमे की तस्दीक भी करते हैं कि भाई ईमान का यही तकाज़ा है, लेकिन जो समझ में आनी चाहिए, यानी कलमा एक कलमा गो के लिए ये बज़ाहिर ये हमें देखने में मिले कि यार ये मुसलमान तो है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए क्या ये मस्जिद आता है या नमाज पढ़ता है या नहीं, यानी उसके मुसलमान होने के लिए ये ज़ाहिरी सबूत है, निशानी है। इसीलिए कहते हैं नमाज जो है यह मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है, कि तमीज़ करती है। दो जगह, एक जगह आदमी 2 किस्म के बैठे हैं, एक मुसलमान एक काफिर। अगला आदमी देखेगा तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आमतौर से ये भी होता है मुसलमान में, क्योंकि दाढ़ी का भी रिवाज ख़त्म होता चला जा रहा है। जो उम्र दराज है वही दाढ़ी रखते हैं, और बाकी नौजवान तबका तो दाढ़ी से बहुत दूर है। तो इसलिए और पता नहीं चलता कौन मुसलमान है। जब अजान होती है, अगर कोई एक शख्स उठकर चल दिया तो पता ये चलता है कि भाई ये शख्स मुसलमान है, कि मस्जिद तरफ चल रहा है, और जो नहीं उठा वो समझो गैर मुस्लिम है। यानी बज़ाहिर नमाज ये फ़र्क करती है कि कौन मुसलमान है कौन काफिर है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये नमाज का मर्तबा एक दूसरे नंबर पे है। ये जब नमाज दी गई थी, हमारे नबी जब मेराज पे गए और नमाज का अजीम तोहफ़ा जब मिला तो सहाबा किराम बहुत खुश हुए, बहुत खुशियाँ मनाई, इसलिए कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त बात हो सकती है, बराह रास्त अपने ज़रूरत को रखा जा सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जा सकता है। लेकिन आज हमारे अंदर वो तड़प ही नहीं नज़र आती। तड़प इसलिए नहीं नज़र आती कि कुछ हमारी ईमान की भी कमज़ोरी है। हमने कलिमा तो पढ़ा है, लेकिन उसके इकरार भी किया है, लेकिन सही मानों में जो कलिमे का तकाज़ा है कि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जाए, उसी की परस्तिश की जाए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक हमारी ज़िंदगी चले। तो अगर नमाज का वक्त है, हम कहीं भी हैं, नमाज का वक्त आ गया और हम नमाज नहीं पढ़ते हैं,
تو پھر یہ ہوا کہ ہم اپنے من چاہی زندگی گزارنے لگے، تو پھر یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تو نہ ہوا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حوالے کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کے حکم کو بجا لائیں۔ کہاں کس وقت اللہ رب العزت کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے اس کو ہم کریں۔ بازار میں ہیں تو ہم لین دین کر رہے ہیں تو وہاں کون سا حکم ہے؟ بھائی بازار میں چل رہے ہیں تو نظریں نیچی ہونی چاہیے، لین دین کر رہے ہیں تو معاملات صاف ہونے چاہیے، شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، سود بیاج کا مسئلہ نہ ہونا چاہیے، شادی بیاہ کر رہے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں شامل نہ ہو جو غیر رسمی ہیں، غیر شرعی ہیں، یعنی جن سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی مومن جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم قید خانے میں ہیں، اور جو قیدی ہوتا ہے وہ منچاہی زندگی نہیں گزارتا۔ بھائی کسی بھی قیدی سے آپ پوچھیں گے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، پروگرام ہے، لیکن وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اپنے من کے مطابق نہیں ہے۔ وہ من چاہی زندگی تھوڑی گزارے گا، وہ قید کے مطابق زندگی۔ تو اس لیے مومن کی یہی زندگی ہے، جو حلال کام ہے وہی مومن کرے گا، جو جائز کام ہے وہی کرے گا، جو ثواب کے کام ہے وہی کرے گا، جو یہ سمجھے گا کہ ہاں مومن کی زندگی قید خانہ ہے۔ اور جو یہ نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا کہ جو چاہیں کریں، جو خواہش ہو وہ کریں، تو میرے عزیز دوستو، تو یہاں سمجھیے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اپنی زندگی سے۔ یعنی ہم صحیح طور سے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ہم اپنی اہم چیز کو، اہم ترین عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، اہم ترین فریضے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، یعنی اس کو جنت میں تو کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے، تو اس کے لیے یہ جنت ہے کہ بھائی اس کی جو خواہش ہو وہ کرے، جیسے زندگی گزارے ویسے کرے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور جو ایمان والا ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے طور پہ شریعت پہ چلنے والے بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ یعنی شیطان ہمیں جو سکھاتا ہے، جو سمجھاتا ہے، ہمیں یہ شیطان بتاتا ہے کہ بھائی سود بیاج سے زیادہ فائدہ ہے، دوسرے کا مال ہڑپ لینے میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، تو شیطان بھی یہ بتائے گا نماز چھڑوانے میں زیادہ فائدہ ہے، کہ کیا بلا وجہ مسجد جاؤ گے، اتنی دھوپ ہے یا پھر سردی ہے، پریشان ہوگے۔ شیطان تو پڑھا دیا ہم نے، شیطان کی مان لی۔ تو اس لیے قرآن میں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ قرآن نے کہہ دیا کہ شیطان جو کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو یہ جب سے اسے جنت سے نکالا گیا ہے اسی دن سے وہ یہ طے کر لیا تھا کہ میں بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کے اولاد کو، ان کو بہکاؤں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس کا مشن ہی یہی ہے۔ تو سمجھدار انسان وہی ہے جو شخص مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے، اس کے لیے جو کام ہے وہ کرے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے 5 وقت کی دن میں، اس کو ہم پڑھیں، یہی ثبوت ہے ہمارے ایمان کا۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اس سے کترائیں گے، تو دیکھیے ہم ایک بہت اہم فریضے سے رخ موڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ غلطی معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان کوئی صحیح سے توبہ نہیں کرے گا تو یہ غلطی معاف نہیں فرمائے گا اللہ، کیونکہ اس کی سزا مل کر رہے گی۔ کیونکہ نماز یہ فرض ہے، یہ اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہوں
تو یا اس کی قضا کرے اور پھر توبہ کرے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ یہ اسی طرح سمجھیے جیسے کسی کے آپ 5,000 روپے کے قرض ہیں، یعنی کوئی شخص ہے، کسی شخص سے آپ 5,000 روپے لیے ہیں، تو یعنی اس کے قرضی ہیں 5,000، جب تک اس کو نہیں دیں گے وہ قرض یعنی مٹے گا نہیں۔ تو اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ جب تک ادا نہیں کریں گے وہ نہیں مانیں گے، تو اس لیے توبہ بھی کریں، اور جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ہیں، چھوٹی ہیں، ان کی قضا بھی کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو ہم دھوکے میں ہیں۔ ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں اور اسی کے آگے بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی 4 دن کی زندگی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ میری رات ہے۔ انسان جب جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال لے کے جاتا ہے، اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، یعنی آخرت کی فکر کریں، جو مرنے کے بعد جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں رشتہ دار ہفتے بھر، مہینے بھر، سال بھر یاد کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی نکل جاتا ہے، ذہن سے بات نکل جاتی ہے، کوئی نہیں یاد کرتا۔ یعنی ہمارے اعمال یاد کریں گے، ہم کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، وہ اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا۔ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائے ہوں گے، اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا۔ ہم بیواؤں کی مدد کی ہوگی تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ ہم کسی مسجد اور مدرسے میں تعاون کیا ہوگا، یعنی خرچ کیا ہوگا، تو اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا۔ ہم نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھے ہوں گے، اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا۔ صدقہ کیا ہوگا، یعنی اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ ہمارے کام چیزیں ہیں۔ یا پھر ایسے اولاد تیار ہو کہ جو نیک اور صالح ہو، جو پڑھی لکھی ہو، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے اچھے کام کرتی رہے، تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایسے اعمال ہیں جو صدقے جاریہ ہیں۔ یعنی ہم اپنے اولادوں کو خود بھی اچھے بنیں اور اپنے اولادوں کو بھی اچھے بنائیں، اپنے بچوں کو اچھے بنائیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو شرعی تعلیم دیں، تو تبھی یہ بچے ہمارے کام آئیں گے۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم پوری دے دی اور آخرت کی تعلیم نہ سکھائی، وہ نماز روزہ نہیں جانتا، تو میرے عزیز دوستو جب وہ جانتا ہی نہیں تو وہ کرے گا بھی نہیں، تو پھر آپ اس سے کیسے امید رکھیں گے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ایک پارہ پڑھ دے گا، یہ نفل نمازیں پڑھ گا، فرض پڑھے گا، اور ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ تو آپ کیسے امید لگائیں گے؟ آپ بوئیں گے ببول کا درخت اور اس میں گلاب کی خوشبو ڈھونڈیں گے، تو ایسا تو ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بھی زندگی راہ راستے میں لانا ہے، یعنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنے اندر نماز کو داخل کرنا ہے جو اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے لیے بے شمار اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، بظاہر تو پریشانی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ خوش نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرنا ہے اور اپنے نسل کو، یعنی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، اچھی تعلیم دینا ہے۔ اس کے لیے جو بھی کوشش ہو وہ کریں اور اس کے لیے اپنی حد تک کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔